खलीफा अमीर अहले सुन्नत तू सदा रहे सलामत, तू सदा रहे सलामत, तुझ पर हो रब की रहमत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम का फरमाने आलिशान, अल्लाह करीम की खातिर आपस में मोहब्बत रखने वाले जब मिलें, जब आपस में मिलें और हाथ मिलाएं और नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजें, तो उनके जुदा होने से पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। काबे के बदरुद जा तुम पे करो हो दुरूद, तैबा के शम्सुल दुहा तुम पे करो हो दुरूद, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारे बयान का मौजू है अच्छे आमाल की बरकत है। याद रहे कि अच्छे आमाल ये तो बेशुमार है, मगर हम जो है वो चंद अच्छे आमाल के बारे में सुनते हैं। मसलन इल्म दीन हासिल करना, ये एक अच्छा अमल है। नमाज की पाबंदी करना, ये भी अच्छा अमल है। रमजान के रोजे रखना, ये भी अच्छा अमल है। नफली रोजे रखना, ये भी अच्छा अमल है। दुरूद पाक पढ़ना, ये भी एक अच्छा अमल है। रोजाना अपने अमाल का जायजा लेना, ये भी एक अच्छा अमल है कि बंदा जब जायजा लेता है, अपनी दुकान का भी जब हिसाब किताब करता है, तो उसको अंदाजा होता है कि क्या कमाया, क्या पाया, क्या खोया। तो अगर हम अपना जायजा लेते हैं कि आज दिन में मैंने क्या नेक काम किए, ये कितने नेक काम किए, और दिन में मैंने कौन से ऐसे अमल किए कि जिन अमल का अल्लाह और रसूल ने, जिन कामों का अल्लाह और रसूल ने मुझे मना फरमाया, तो वो मेरे काम किए। तो जब बंदा अपना हिसाब किताब करेगा, सवाल से अपना जायजा लेगा, तो पता चलेगा कि मैंने आज कितने नेक काम किए और कितने ना करने वाले काम किए। तो इसको बोलते हैं अपना जायजा लेना। तो अपना जायजा लेना एक अच्छा अमल है। दावत इस्लामी के तहत जो मदरसतुल मदीना बालिगान जो लगता है, इसमें पढ़ना या पढ़ाना, ये भी एक अच्छा अमल है, सवाब का काम है। दावत इस्लामी के तहत जो हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा होता है, हर जुमेरात होता है ना, तो इसमें शिरकत करना, ये भी एक अच्छा अमल है कि इसमें जो है वो सुन्नतें सीखी और सिखाई जाती हैं, अच्छों की सोहबत हासिल होती है, नेकियों की तरफ तबीयत माइल होती है। अच्छे अमल, अच्छे मामल की होते हैं, बरकत है। तो इज्तिमा में शिरकत करना ये अच्छा अमल है। इसी तरह मदनी मुसाफिरों में शिरकत करना, ये भी एक अच्छा अमल है कि इसके जरिए इल्म दीन हासिल किया जाता है। दर्स देना, दर्स फ़हरा सुन्नत देना या इसमें शिरकत करना, ये भी एक अच्छा अमल है। बाद फजर तो हल्का लगता है, तफसीर सुनने सुनाने का हल्का, ये भी एक अच्छा अमल है कि सवाब का काम है। इसी तरह काफिलों पे सफर करना और सफर करवाना,
یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ نیکی کی دعوت دینا، کوئی شخص اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اسے اس گناہ کی نشاندہی کرنا اور اس سے بچنے کا ذہن دینا، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ اگر کوئی شخص ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے یا بری ماحول کی طرف جا رہا ہے تو اسے سمجھانا، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ اس میں اخلاق سے پیش آنا، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، یہ سب بھی اچھے اعمال ہیں۔ اسی طرح بڑوں کا ادب کرنا اور چھوٹوں کو شفقت کرنا، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ جھوٹ سے بچنا اور سچ بولنا، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ غیبت کرنے اور غیبت سننے سے بچنا، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ اور غیبت سے بچنا، صفر سے چغلی سے بچنا، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ حسد، بدگمانی، ان سے بچنا، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ شراب نوشی اور بدکاری سے بچنا، یہ بھی اچھے اعمال ہیں۔ تو الغرض اگر دیکھا جائے تو اچھے اعمال بے شمار ہیں، اور جتنے زیادہ نیک اعمال کیے جائیں گے تو اللہ کریم کی اتنی ہی زیادہ رحمتیں ہمارا مقدر بنے گی انشاءاللہ۔ اور یہ بھی یاد رہے گا کہ یہ جو دنیا ہے نا، اس وقت ہم جس جہاں میں ہیں یہ دنیا ہے، تو یہ جو دنیا ہے یہی اچھے اعمال کرنے کی جگہ ہے۔ اور ہم یہاں جو بھی عمل کریں گے، چاہے اچھا عمل کریں یا برا عمل کریں، تو اچھے عمل کی جزا اور بری عمل کی سزا یہ آخرت میں ملے گی۔ اور عمل اگر اچھا ہوگا تو اس کی جزا بھی اچھی ہوگی، اور عمل اگر خدا نخواستہ برا ہوگا تو اس کا رزلٹ بھی برا ہوگا۔ تو یا عاشقان رسول، یاد رہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھے اعمال کی جزا کا مدار آخرت پر ہے، لیکن بعض اوقات دنیا میں بھی اچھے اعمال کی برکتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور اچھے اعمال کے فوائد جو بعض اوقات دنیا میں بھی حاصل ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں، اچھا عمل کریں، وہ صرف اور صرف اللہ کریم کی رضا کے لیے کریں، اللہ کریم کی اطاعت کرتے ہوئے کریں، اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے کریں کہ بس اللہ نے فرما دیا اس کا تھا، میرے لیے یہی کافی، اللہ نے جو وہ نماز فرض فرمائی، ٹھیک ہے، میرے لیے یہی کافی، اب مجھے جو اس کے دنیا میں فوائد نہیں دے، بس میرے رب نے فرما دیا اس کا تھا، میرے رب نے فرما دیا جھوٹ سے بچو، جھوٹ مت بولو، اس کا تھا، مجھے میرے رب کی اطاعت کرنی ہے کہ اسی میں عافیت 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 ہے، میرے رب نے شراب کو حرام فرمایا، بس ختم۔ اب مجھے نہیں دیکھنا کہ شراب کے کیا نقصانات ہیں اور کیا معاملات ہیں، اگر جو سائنس اب کہتی ہے کہ شراب کے کتنے نقصانات ہیں، وہ سائنس گنواتی ہے، اور ہمیں گزار شریف نے فرما دیا، مسلمان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ و رسول نے فرما دیا، بس ختم، اس میں ہماری آنکھیں بند ہیں۔ تو یہ دیکھا جائے تو مسلمان اگر اسلامی احکام کی پابندی کرتا ہے تو وہ جو یوں کئی جو ہے وہ جسمانی بیماریوں سے پھر بچت ہو جاتی ہے، یوں کئی آزمائشوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس پیارے دین پر، دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ آئیے ایک واقعہ سمجھیں۔ منقول ہے کہ اللہ کریم کے پیارے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کے گھر میں درخت تھا، اس درخت پر ایک کبوتری نے اپنا گھونسلہ بنایا، نیسٹ بنایا، اس نے انڈے دیے
اور کچھ عرصے کے بعد ان انڈوں میں سے بچے نکل رہے، تو اس شخص کی زوجہ نے اس سے کہا کہ درخت پر چڑھو اور پرندے کے بچوں کو پکڑو اور انہیں پکا کر بچوں کو کھلا دیتی۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا کہ اس نے بچے پکڑے کبوتری کے اور اس کو ذبح کر کے کھا لیا، بچوں کو کھلا دیا، اپنے بچوں کو۔ اب چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ پوری دنیا پر تھی، صحابہ پر بھی حکومت تھی، جنات پر بھی تھی اور جانوروں پر بھی تھی حکومت، یہ سب آپ کے تابع تھے۔ تو اس کبوتری نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ آپ کے امتی نے اس طرح کیا کہ میرے بچے پکڑے اور ان کو جو وہ ذبح کر دیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا اور اسے آئندہ ایسا کرنے سے روکا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر آئندہ ایسا کیا تو تجھے سزا ملے گی۔ خیر اس شخص نے آئندہ ایسا نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی، اس نے کہا آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، اور وہاں سے چلا گیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد کبوتری نے دوبارہ انڈے دیے اور بچے نکلے۔ اس شخص کی زوجہ نے جو ہے وہ اسے پھر اس پر ابھارنے لگی کہ تم یوں کرو، بچے پکڑو اور بچوں کو کھلا دو، اس کو ذبح کر کے اپنے بچوں کو کھلا دو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمہارے اور اس کبوتری کے لیے کیا فارغ بیٹھے ہوں گے؟ پوری دنیا پر کی حکومت ہے اور وہ اپنی مملکت کے معاملات میں مصروف ہوں گے، لہذا جلدی کرو اور کبوتری کے بچوں کو پکڑ کر لاؤ۔ اور وہ شخص بیوی کی باتوں میں آ کر درخت پر چڑھا اور کبوتری کے بچوں کو پکڑ لایا اور پکا کر پھر کھا گیا۔ اب کبوتری جو ہے وہ تمہارا حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتوں میں حاضر ہوئی اور اس نے شکایت کی۔ آپ علیہ السلام کو بڑا جلال آیا اور مشرق اور مغرب کے کناروں سے دو جنوں کو بلایا کہ تم دونوں فلاں درخت کے پاس ٹھہرے رہو۔ وہ شخص آئندہ اگر اسی ارادے سے درخت پر چڑھے تو اس کا ایک پاؤں مشرق کی طرف اور دوسرا مغرب کی طرف کھینچنا، اور اس طرح اس نافرمان کے دو ٹکڑے کر دینا۔ چنانچہ حکم پاتے ہی وہ دونوں جنات، وہ دونوں جن اس درخت کے پاس پہنچ گئے، اور وہ شخص تیسری مرتبہ درخت پر چڑھنے کے لیے تیار ہوا ہی تھا کہ کسی فقیر نے روٹی مانگی۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس فقیر کو کچھ دے دو۔ اس کی عورت نے کہا کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ شخص خود کمرے میں گیا اور اس نے دیکھا، چیک کیا، تو اسے ایک روٹی کا لقمہ ملا، ایک چھوٹے سے روٹی کا ٹکڑا ملا۔ اس نے کیا کیا، اس نے وہی لقمہ اٹھایا اور اس فقیر کو دے دیا، اور لقمہ دینے کے بعد جو ہے وہ درخت پر چڑھ کر پھر اس نے کبوتری کے بچے پکڑے اور کھا گیا۔ اب کبوتری نے دوبارہ شکایت کی کہ تیسری بار تو ایسا ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں جنوں کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ کیا تم دونوں نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا نبی اللہ، ہم نے ہرگز آپ علیہ السلام کے حکم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، ہم تو آپ علیہ السلام کا حکم پاتے ہی اس درخت کے پاس پہنچ گئے
مگر جب وہ شخص درخت پر چڑھنے لگا تو کسی سائل نے روٹی مانگی، اس شخص نے اسے روٹی کا ایک لقمہ دیا اور پھر دوبارہ درخت پر چڑھنے لگا۔ اب اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھے اسے پکڑنے کے لیے، تو اللہ کریم نے 2 فرشتے ہماری طرف بھیجے، انہوں نے ہمیں گردن سے پکڑا اور مغرب و مشرق کی طرف پھینک دیا، اور اس طرح ایک لقمہ صدقہ کرنے کی برکت سے وہ شخص ہلاکت سے محفوظ رہا۔ تو پیارے اسلام بھائیو، اس حکایت سے ہمیں 2 مدنی پھول حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ بندے کو معلوم ہو یا نہ ہو، مگر نیک عمل کی برکتیں ضرور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی وہ برکتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور کبھی ظاہر نہیں ہوتی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ہمیں اس سے چھوڑنا نہیں چاہیے، کہ نیک اعمال کا اس دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے مگر ہمیں ہر بار نظر نہیں آتا، اور آخرت میں اللہ کریم کی رحمت سے ضرور اس کا فائدہ ہوگا اور ہمیں نظر بھی آئے گا۔ اور دوسرا ہے کہ اس حکایت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ صدقہ دینے کی بڑی برکتیں، کہ صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں، صدقہ دینے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، صدقہ دینے سے بیماری سے نجات ملتی ہے۔ اور یہ بھی کہ صدقہ و خیرات کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جب تک امیر و کبیر نہ ہو جائیں، خوب ہمارا بینک و بیلنس نہ بنا لیں، اپنا اچھا گھر، اچھی گاڑی اور نوکر چاکر والے نہ ہو جائیں تو اس وقت تک صدقہ ہی نہ کریں، بلکہ ہمیں جیسی ہی استطاعت ہے اس کے مطابق چھوٹی سی چیز بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی نجات کا باعث ہوگا۔ جیسا کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کو خیرات کرنے کے ذریعے۔ وہ اس حدیث پاک میں ان لوگوں کے لیے ڈھارس ہے کہ جو معاشی پریشانی میں مبتلا ہونے کے باوجود صدقہ و خیرات تو کرتے ہیں مگر معمولی چیز صدقہ کرنے کی وجہ سے وہ دل چھوٹا کر لیتے ہیں، حالانکہ صدقہ چاہے کم ہو یا زیادہ اگر مال حلال سے اخلاص کے ساتھ دیا جائے تو یقیناً ثواب کے لحاظ سے بہت ہی عمدہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں حلال کمانے کی توفیق دے، ثابت دے، اور ہمیں اس سے صدقہ کرنے کی بھی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ عاشقان رسول یاد رہے کہ اس میں دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب موت آتی ہے تو اہل و یار، رشتے دار، دوست احباب، جان پہچان والے، روز بروز طبیعت پوچھنے والے، ہمارے دوست وغیرہ، یہ سب کے سب یہی رہ جاتے ہیں، اور صرف مردے کو اندھیری قبر میں اکیلا اتار دیا جاتا ہے۔ بس صرف ایک چیز ہے کہ جو اسے قبر میں کام آتی ہے، جو اسے قبر میں کام آتی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے عمل، اچھا عمل۔ اور وہ اہل و یال کہ جنہیں چین کی نیند سلانے کے لیے اپنی نیندیں قربان کی جاتی ہیں، جن کا مستقبل بہتر کرنے کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دی جاتی ہے، جن کی سہولتوں کے لیے اپنا چین و قرار کھونا پڑتا ہے، جیسے ہی زندگی کا سفر ختم ہونے لگتا ہے انہی گھر والوں کو اپنی فکر ستانے لگتی ہے، مستقبل کی غیر یقینی صورتحال میں غمگین کر دیتی ہے، اور عمومی صورتحال یہ ہے کہ ہر عزیز
اس فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب میرا کیا بنے گا، یعنی اس بندے کے جانے کے بعد، اس شخص کے جانے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ اور اس بات کی فکر شاید کسی کو نہیں ہوتی کہ مرنے والے کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور بدقسمتی کے ساتھ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میت ابھی گھر پر رکھی ہوتی ہے اور میت کے ورثہ اس کی جائیداد اور پیسوں کی تقسیم کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ کاش کہ ہم مرنے والے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنی موت کی تیاری کرنے میں لگ جائیں، اس لیے کہ آج وقت ہے اپنے آنے والے کل کی فکر ہم کر سکتے ہیں، اس کا وقت آج ہے۔ اور نیک عمل کی صورت میں برزخ و آخرت میں کام آنے والی نیکیاں اکٹھی کر لینی چاہیے۔ آخرت کیا ہے؟ وہ قیامت میں، جب قیامت قائم ہوگی تب آخرت کے معاملہ ہوں گے۔ اس سے پہلے نا برزخ کا معاملہ ہے، مرنے کے بعد اور اٹھنے سے پہلے، یہ قیامت کے اٹھنے سے پہلے کا جو پیریڈ ہے نا اس کو کہتے ہیں برزخ۔ اور یہ برزخ اگر دیکھا جائے تو یہ برزخ یہ اس دنیاوی عالم سے یہ بڑا عالم ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کب سے بنی ہے، کتنے لوگ آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، تو قیامت تک یہ سب کے سب جو ہے وہ جو جہاں رہیں گے نا وہ برزخ ہے۔ اور اگر اچھے عمل ہوں گے تو برزخ میں بندہ خوش رہے گا، اور برے عمل ہوں گے تو برزخ میں بندہ تکلیف میں ہوگا۔ اب ہمارے سامنے دیکھیں دو بردے ہیں، ایک نیک ہے، ایک صالح ہے اور ایک گناہگار ہے۔ اب ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کون سکون میں ہے اور کون بے سکونی میں ہے، تو اس کی مثال اس سے سمجھ لیجیے کہ دو فرد ہیں، وہ سو رہے ہیں، ایک جو خواب میں جو ہے وہ کہیں سیر کر رہا ہے، پہاڑوں کی یا باغات وغیرہ کی سیر کر رہا ہے، اور ایک کے پیچھے کوئی کتا لگا ہوا ہے، کوئی درندہ یا شیر پڑا ہوا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، یا یہ کوئی دشمن جو ہے اس کو مارنے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ ہمارے سامنے دونوں سو رہے ہیں مگر خواب میں دونوں، مگر ایک بندہ خواب میں جو ہے وہ خوش ہے اور ایک بندہ خواب میں جو ہے وہ پریشان ہے۔ یہ قیامت کے دن تو سب کا جو حال ظاہر ہو جائے گا، جو اچھا ہوگا اس کو پتہ چل جائے گا، جو برا ہوگا اس کو پتہ چل جائے گا۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے ماحول میں رکھیے اور قیامت والے دن بھی جو ہے وہ اچھے لوگوں میں اٹھائے۔ اپنے پیارے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد میں ہمیں جو ہے وہ جگہ عطا فرمائے، جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے پیچھے بھی ہمیں جنت میں جانے کی سعادت عطا فرمائے، اور پوری صراط ہم بآسانی پار کر جائیں۔ حضرت سیدنا محمد حسین رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا ابو معاویہ اسود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آدھی رات کے وقت دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلسل رو رہے تھے، اور آپ کی زبان مبارک پہ یہ نصیحت آموز کلمات جاری تھے، خبردار جس شخص نے دنیا ہی کو اپنا مقصد عظیم بنا لیا اور ہر وقت اسے حاصل کرنے میں لگا رہا، تو کل بروز قیامت اسے بہت زیادہ غم و پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو شخص آخرت میں پیش آنے والے معاملات کو یاد رکھتا ہے اور بروز قیامت پیش آنے والی سختیوں اور گھبراہٹوں کو ہر دم پیش نظر رکھتا ہے تو اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے راحت اور سکون اور عظیم نعمتیں ملیں تو رات کم سویا کر اور شب بیداری کو اپنا معمول بنا دے۔ جب تجھے کوئی نصیحت کرے، نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے تو اس کی دعوت قبول کر۔ تو اپنے پیچھے والوں کے رزق کی فکر میں غمگین مت ہو، کیونکہ تو ان کے رزق کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ تو اپنے آپ کو اس عظیم دن کے لیے تیار رکھ۔ جب تیرا سامنا اللہ کریم سے ہوگا تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، پھر تجھ سے سوال و جواب ہوں گے،
اس سخت دن کی تیاری میں ہر وقت خود کو مشغول رکھ، نیک اعمال کی کثرت کر اور اپنے آخرت کے خزانے کو نیک اعمال کی دولت سے جلد از جلد بھرنے کی کوشش کر، فضول مصروفیات چھوڑ دے اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے، ورنہ بعد میں بہت پچھتاوا ہوگا۔ جس وقت تیری روح نکل رہی ہوگی اور گھرے تک پہنچ جائے گی تو تیری تمام پسندیدہ چیزیں جن کی تو خواہش کرتا تھا سب کی سب دنیا ہی میں رہ جائیں گی، اور اس وقت تیری حسرت انتہا کو پہنچ چکی ہوگی، لہذا اس وقت سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے۔ کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ تو عاشق رسول واقعی خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس فانی دنیا میں نیک اعمال کی صورت میں ہمیشہ رہنے والی آخرت کی تیاری کر جائے۔ اگر اللہ کریم کی رحمت شامل حال رہے تو نیک اعمال کی برکت سے قبر بھی بہتر ہوگی، آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا، اور پھر انشاءاللہ الکریم مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور قرآن پاک کے مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے کہ جو اچھے اعمال کرے گا اسے جنت ملے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 30 سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے بعد ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ اسی طرح پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں راہ دے گا، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نعمت کے باغوں میں۔ تو اے عاشق رسول پیارے اسلام بھائیوں غور کیجئے کہ نیک اعمال کی اس سے بڑھ کر اور کیا برکتیں ہو سکتی ہیں کہ بندہ ان کے سبب جنت جیسی عالی شان اور ہمیشہ رہنے والی نعمت بھی پا سکتا ہے۔ اور یقیناً عقل مند شخص وہی ہے کہ جو جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو اس جہاں کی فانی نعمتوں پر ترجیح دے اور ان نعمتوں کے حصول کی کوشش کرے جو ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے اعمال کریں، نیک اعمال کریں، جنت والے اعمال کریں، تو ہمیں یہاں اچھا ماحول اپنانا ہوگا، اچھی صحبت اختیار کرنی ہوگی، اور صحبت مؤثرہ یعنی صحبت اثر رکھتی ہے۔ اب چاہے صحبت اچھی ہو یا بری، اگر بندہ کسی خوشبو والے کی دکان میں اگر پرفیوم والے کا پرفیوم کے کوئی دکان میں جائے گا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پرفیوم نہیں استعمال کیا، پھر بھی جب وہ باہر نکلے گا تو اسی کپڑوں سے خوشبو آئے گی۔ اگر
گوشت والی کی دکان پہ رہے گا، ارے وہ دکان بری نہیں، مثال دے رہا ہوں کہ گوشت والی کی دکان پہ رہے گا یا مچھلی مارکیٹ جائے گا یا زیادہ مچھلیاں ملتی تو نہ چاہتے اس نے کہا ہاتھ نہیں لگایا، پر جیسے باہر نکلے گا تو جو سامنے سے آنے والا ہوتا نا اسے پوچھے گا کہاں گئے تھے، تاکہ کپڑوں سے کچھ نا عجیب سی بو آ رہی ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی نا کپڑوں میں جو بو بس جاتی ہے۔ اسی طرح اگر بندہ جو ہے وہ کوئلے کی کان میں جائے گا تو نہ چاہتے ہوئے اس کے بدن پہ یا کپڑوں میں کالا لگ جائے گا۔ تو صحبت اثر رکھتی ہے، چاہے اچھی ہو یا بری۔ اور چونکہ کوئلے کی کان میں جانا برا نہیں ہے، گوشت کی دکان میں جانا برا نہیں ہے، مچھلی مارکیٹ جانا برا نہیں ہے۔ مثال اس لیے دی ہے کہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو اس کا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح بندہ اگر بروں کی صحبت اختیار کرے گا، شرابی لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا، بے نمازوں کی صحبت اختیار کرے گا، ماں باپ کے نافرمانوں کی صحبت اختیار کرے گا، گناہ گاروں کی صحبت اختیار کرے گا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان گناہوں میں پڑ سکتا ہے، کیونکہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اگر بندہ گناہ گاروں کے ساتھ رہے گا تو اس کے لیے جس گناہ سے کل تک وہ ڈرتا تھا، جس گناہ کو کل تک وہ برا سمجھتا تھا، جس گناہ سے وہ بچتا تھا، تو صحبت کی وجہ سے وہ بندہ خود اس گناہ میں پڑ جاتا ہے کہ اس کے لیے وہ گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض وقت تو یہ ہوتا ہے کہ صحبت کی وجہ سے وہ شخص وہ گناہ کرنے پر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، معاذ اللہ۔ اور جو بندہ نیکوں کی صحبت میں رہے گا، اچھے ماحول میں رہے گا، تہجد گزاروں کے ساتھ رہے گا، نمازوں کے ساتھ رہے گا، روزے داروں کی صحبت میں رہے گا، حلال کمانے والوں کی صحبت میں رہے گا، ایسی سوچیں رکھنے والوں کی صحبت میں رہے گا، تو نہ چاہتے بھی اس کا ذہن اسی طرف جائے گا۔ اس کے اندر سے آواز آئے گی کہ یہ بھی تو نماز پڑھتا ہے، میں بھی نماز پڑھوں، یہ بھی روزے رکھتا ہے، میں بھی روزے رکھوں، یہ بھی تو حلال کما رہا ہے، اس کا بھی پیٹ بھر رہا ہے، تو میں کیوں حرام کماؤں، میں بھی جو ہے وہ حلال کماؤں۔ تو نتیجہ وہی کہ جیسی صحبت، اچھی صحبت ہوگی تو اچھا نتیجہ، بری صحبت ہوگی تو برا نتیجہ۔ تو لہٰذا آپ کے پاس دعوت اسلامی کا دینی ماحول موجود ہے، آپ اپنی صحبت جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ساتھ لیجیے، آپ جو ہے وہ دعوت اسلامی کا ماحول اپنا لیجیے، دعوت اسلامی کے ساتھ اپنا وقت گزاریے۔ دعوت اسلام کی جو 12 دینی کام ہے آپ اس کی ذمہ داری لے لیں، جیسے درس دینا ہے، قافلوں میں سفر کرنا ہے، ذیلی نگاہ وغیرہ جو بھی یہاں دینی کام ہوتے ہیں، آپ جو ہے وہ ان کی ذمہ داری لے لیں اور اپنی صحبت اچھی کریں، تو انشاءاللہ کریم جنت میں لے جانے والے اعمال کا ذہن بھی بنے گا اور اس پر استقامت بھی ملے گی۔ اللہ کریم سے دعائیں کہ اللہ کریم ہمیں ایمان و سنیت پر استقامت عطا فرمائے اور جنت جانے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے خلیفہ امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی